अम्मा के जनाजे की पट्टी से लगी मैं चुपचाप हवाओं में घूर रही थी। मेरी आंख में आंसू का एक कतरा तक न था, क्योंकि माँ की मोहब्बत का मुझे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था। माँ के लिए मर जाना ही बेहतर था। वो अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ उठा चुकी थी कि अब तो वो अपने मरने की दुआएं खुद ही मांगती। बस अब बोझ नहीं उठा सकती इस ज़िंदगी का। वो उठते बैठते शायद खुद को या मुझे अपनी मौत के लिए तैयार करती, और मैं माँ को देखकर ऐसे ही हवाओं में घूरती जैसे आज घूर रही थी। मेरा जहन सोचों से भरा रहता। माँ के अपने मुंह से अपने लिए बद्दुआ सुन के मुझे यकीन ना आता कि मैं उसके लिए दुआ करूं या बद्दुआ। वो बरसों से बीमारियों से लड़ रही थी, और मैं रोज़ उसकी हालत देख के अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। आखिर वो कब तक लड़ती, कब तक जीती? एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था ना। और उसके जाने के बाद मैं खुद को तन्हा और खाली महसूस कर रही थी। मेरी आंखें खुश्क थीं, क्योंकि माँ की ज़िंदगी में इतने आंसू मैं बहा चुकी थी कि अब मेरी रूह भी जैसे रो चुकी थी। घर लोगों से भर गया था। औरतें आती, मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे तसल्ली देती और मुझसे लिपट के खुद रोने लगती। लेकिन मैं जैसे अंदर से सूख चुकी थी। मैं सिर्फ हवाओं में देखती जा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न था, मैं खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। ना जाने कितने सवाल, ना जाने कितने डर मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। माँ के बगैर ज़िंदगी कैसी होगी, मुझे कोई अंदाज़ा ना था। मेरे दिल में सबसे ज़्यादा खौफ अपने मुस्तकबिल का था। रिश्तेदारों से मुझे किसी खैर की उम्मीद नहीं थी। माँ की ज़िंदगी में भी उनका रवैया सख्त और बेरहम था, और अब तो माँ भी न रही थी। एक ले दे के मेरे ताया और ताई ही थे जो इस गांव में मौजूद थे। माँ की आंखों के सामने वो मेरे साथ कभी मोहब्बत से पेश ना आए, तो अब तो वो मेरे साथ क्या ही सलूक करते। माँ के जनाजे पे बैठी मुझे माँ की मौत से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र खाए जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा कोई मुहाफ़िज़ नहीं रहा। अब मैं खुद ही अपने लिए सब कुछ हूँ, और मेरे सामने एक अंधेरी राह है जिसमें ना कोई चराग है, ना रहनुमा, और ना ही उम्मीद का कोई साया। मैयत को दफनाने का वक्त हो गया है। मुझे कोई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो मैं एकदम चौंक कर अपने ख्यालों से निकली। नहीं, माँ को कहीं ना लेकर जाओ। मेरी घबराहट उरूज पर थी। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो माँ को यूं उठा के ले जाए, मगर वो कहाँ रुकने वाले थे। औरतों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर अपनी तरफ खींचा। लो जी, पहले तो आंसू न बहाए, अब इसको रोना याद आ गया। मुझे इन्हीं औरतों में से ताई की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने बेदहानी में उन पे एक नज़र डाली। वो गुस्से में भरी, तेज़ और जहरखंद नज़रों से मुझे ही घूर रही थी। मेरा नाम तबस्सुम है। यतीम थी मैं। मैंने अपने बाप का सिर्फ नाम सुना था, न कभी उनको देखा, न माँ को उनके बारे में कुछ बात करते सुना। मेरी ज़िंदगी में अब्बा का कोई अक्स, कोई तस्वीर, कोई याद बाकी नहीं थी। जब भी माँ से अब्बा के बारे में पूछती वो कैसे थे, कहाँ गए, क्यों नहीं आते, तो सिर्फ एक जुमला कह के खामोश हो जाती कि मर गया तेरा बाप, तू यतीम है। और मैं उस एक जुमले को अपने दिल पे नक्श कर लेती। बचपन ही से मैंने यतीमी का दाग अपने माथे पे महसूस किया था। मुझे नहीं मालूम था कि यतीम होने का मतलब क्या होता है, लेकिन इर्द गिर्द की औरतों की सरगोशियाँ, बच्चों की हंसी और चुभते हुए अल्फाज ने मुझे बार बार ये एहसास दिलाया कि यतीम होना एक मामूली बात नहीं है। लोग कैसे नज़रों से तोलते हैं, कैसे सलूक करते हैं, ये सब मुझे बहुत जल्दी सीखना पड़ा। मुझे याद है कि मैंने एक बार माँ से बड़े सादा लहजे में पूछा, माँ, ये यतीम क्या होता है? उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के बहुत सादगी से कहा, तेरे सर पर तेरा बाप नहीं है, इसलिए तो यतीम है। उस दिन मुझे सिर्फ यतीम का मतलब समझ आया, लेकिन यतीमों के साथ इस दुनिया में कैसा सलूक किया जाता है, ये मुझे ज़िंदगी ने बाद में सिखाया। मगर माँ ने कभी मुझे ये एहसास ना होने दिया कि मैं किसी चीज़ में कमी का शिकार हूँ। वो खुद लोगों के घरों में बर्तन धोती, झाड़ू देती, कपड़े धोती और जो भी मजदूरी मिलती वो कर लेती, लेकिन मेरी ख्वाहिशों पे कभी आंच ना आने देती। माँ खुद हमेशा पुराने और बोसीदा कपड़ों में होती, लेकिन मेरे लिए वो बाज़ार से नए और रंग बरंगे कपड़े लाती। मुझे तैयार करती, संवारती, मेरे बालों में चुटिया बनाती और हाथों में चूड़ियाँ पहनाती। मैं सजी सवरी पूरे मोहल्ले में फिरती तो लोग हैरत से मुझे देखते। वो ये जानते थे कि मैं यतीम हूँ, मेरी माँ काम वाली है, फिर भी मैं हर वक्त मेहंदी लगाए, चूड़ियाँ पहने, चमकती हुई लड़की कैसे बनी रहती हूँ। ये सब माँ का कमाल था। मेरे हाथ कभी चूड़ियों से खाली ना होते।
माँ हर दूसरे या तीसरे दिन मेरे हाथों पे मेहंदी लगाती और जब मेहंदी का रंग गहरा निकलता और खुशबू मेरे आसपास बिखर जाती तो मुझे लगता कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ। मैं नहीं जानती थी कि ये सब कुछ माँ कितनी मेहनत से मुहैया करती है। मैं तो बस इतना जानती थी कि माँ के होते हुए मुझे कभी महरूमी का एहसास नहीं हुआ, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगी। माँ की गोद और उसके साए ने मुझे दुनिया की तलखियों से बचा के रखा था। मैं माँ की गोद में छुप के सो जाती तो मुझे यूं लगता जैसे दुनिया की हर मुसीबत मेरे पास आते ही रास्ता बदल लेती हो। लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो साया हमेशा के लिए नहीं रहेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब माँ मुझे इस दुनिया की बेरहम हकीकतों के सामने तन्हा छोड़कर खुद मज़े से नए सफ़र पर चल देगी। मैं माँ से कहती, माँ तू भी तो कपड़े बदल कर तैयार हो जा, फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। मैं तेरे लिए गोलगप्पे भी लेके आऊँगी, हम दोनों चने चाट खाएंगे और पार्क में झूला भी झूलेंगे। मगर माँ हमेशा एक बात कहती, जा तू अपनी सहेलियों के साथ, मेरा दिल नहीं कर रहा। माँ का दिल कभी किसी चीज़ पे आता ही नहीं था। न अच्छे खाने का शौक़ था, न नए कपड़े की खुशी और न कहीं घूमने फिरने की चाहत। मैं हैरान होती कि एक माँ जो मुझे इतना संवारती है, मेरे लिए रंग बिरंगे कपड़े खरीदती है, मेरे बालों में नया क्लिप लगाती है, मेरे हाथों पे मेहंदी रचाती है, खुद क्यों इतनी सादा सी और खामोश सी रहती है। माँ ने कभी अपने लिए कुछ पसंद न किया, न कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा, न कभी कोई ख्वाहिश जाहिर की, न कभी कोई फरमाइश की। मैं माँ को बार बार कहती, माँ तू मेरे जैसा जोड़ा पहन ले, देख तो कितना प्यारा लगेगा। मगर माँ बस मुस्कुरा के कहती, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, तू पहन, तू अच्छी लगती है, मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी। और मैं सोचती कि माँ मुझे शहजादी बनाती है मगर खुद क्यों मलका नहीं बनना चाहती। माँ का दिल जैसे ज़िंदगी से बेजार था। वो मेरे लिए जीती थी, मेरे लिए हंसती थी, मेरे लिए काम करती थी, मगर खुद के लिए कुछ भी नहीं करती थी। उसका रवैया भी अजीब था, जैसे उसने अपने वजूद को कहीं पीछे छोड़ दिया हो, जैसे वो खुद से बहुत दूर निकल चुकी हो। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मैंने महसूस किया कि माँ का सारा ध्यान मुझ पे है। वो मुझे खुश देखना चाहती है, चाहे इसके लिए खुद को भूलना पड़े। माँ मेरे कपड़े खुद सीती थी, दिन के थके हारे हाथों से सिलाई करती और बड़ी मोहब्बत से मुझे पहनाती। वो मुझे कहती, देखना मेरी बेटी जब इन कपड़ों में बाहर जाएगी तो सारी दुनिया देखेगी कि यतीम की बच्ची भी किसी से कम नहीं होती। माँ का खुद को सादा रखना कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि एक कुर्बानी थी। वो अपनी हर खुशी मेरे नाम करती जा रही थी। माँ के जज्बे की गहराई मुझे उस वक्त पूरी तरह महसूस न हुई, लेकिन आज जब मैं माजी की गलियों में झांकती हूँ तो देखती हूँ कि माँ हर रोज़ खुद को मार के मुझे जीने का हौसला देती रही थी। जब मैं कुछ बड़ी हो गई तो मुझे माँ के रवैये की हकीकत रफ्ता रफ्ता समझ आने लगी। अब मैं जान चुकी थी कि माँ की खामोशी की वजह क्या है। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि गांव की दूसरी औरतों के सरों पर शौहरों का साया मौजूद था। वो बीवियां थीं, वो अपने मर्दों के सहारे खड़ी थीं, लेकिन मेरी माँ, उसके सर पे कोई साया ना था। उसके पास ना कोई सुहाग था, ना कोई साथ। वो तन्हा थी और शायद इसीलिए वो हर वक्त गुमसुम रहती, चुपचाप सी, हर काम में मगन, मगर दिल से खाली। मैं पहले जब माँ से पूछती कि वो इतनी खामोश क्यों रहती है या क्यों खुद को सजाती संवारती नहीं, तो वो जवाब देने के बजाय नज़रें चुरा लेती। लेकिन अब मैं माँ की खामोश नज़रों को भी समझने लगी थी। वो नज़रों में छुपे दुख को पढ़ने लगी थी। मैं माँ के पहलू से लगी रहती, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा जैसे मैं उसकी परछाइयाँ बन चुकी थी। माँ के साथ रहकर मैंने सीखा कि खामोशी भी कभी कभी एक चीख होती है जो सिर्फ वही सुन सकता है जो बहुत करीब हो। मैं बड़ी हुई तो माँ ने मुझे पहले से ज़्यादा संवारना शुरू कर दिया। वो मुझे चूड़ियाँ पहनाती, मेहंदी लगाती, नए कपड़े ला के देती, जैसे वो मेरे ज़रिए खुद को मुकम्मल देखती हो। मैं माँ से कहती, माँ अब छोड़ दो ये सब, मुझे अब सादा रहना अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहती। तो माँ चौंक जाती, जैसे मैंने कोई बहुत अजीब बात कह दी हो। मेरे इनकार पर वो एक पल को खामोश हो जाती, फिर मेरी पेशानी चूम के कहती, अल्लाह ना करे कि तुझे कभी सादगी ओढ़नी पड़े। अल्लाह करे तेरे हाथ हमेशा मेहंदी से रंगीन रहे, तेरे बालों में खुशबू रहे, तेरे चेहरे पर रौनक रहे और तेरी आंखों का काजल कभी न बहे। माँ की दिल से निकली दुआएं सुन के मेरा दिल पुरसकून हो जाता। उनकी दुआएं मेरे दिल के कोने कोने में उतर जाती और मैं सोचती, शायद एक माँ की दुआ ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती। मेरी इकलौती ताई जब भी घर आती तो हमेशा माँ को टोका करती। वो मेरे हुलिये पे एतराज़ करती,
ارے ذرا بچے کو سادگی سکھا، کچھ ہوش دلا، یہ دنیا بہت ظالم ہے. ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کے یہ بچی کسی کی نظروں میں آ جائے اور پھر تمہارے پاس اسے بچانے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو. ماں ان کی بات سنتی مگر اس پہ عمل نہ کرتی. وہ مسکرا دیتی اور بس اتنا کہتی، جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب حفاظت بھی کرے گا. میں بس اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ سجی سوری رہے، یہی میرے دل کا سکون ہے. کل کو اس کی خواہشیں بڑھ جائیں گی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. وہ بڑبڑاتی گھر سے نکل جاتی. ماں ان کی بات کو ایسے ٹال دیتی جیسے وہ سننا ہی نہ چاہتی ہو. ماں کی موت کے بعد مجھے لگا جیسے میرے وجود کی چھت گر گئی ہو، جیسے میرا سارا آسمان خالی ہو گیا ہو اور میں ایک کھلے میدان میں تنے تنہا کھڑی ہوں، جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ پناہ، نہ سکون، نہ امید. ماں کے قبر میں مٹی ڈال دی گئی تو میرا دل جیسے مٹی کے نیچے ہی دفن ہو گیا. میں ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ تائی کو مجھے اپنے ساتھ لے جانا پڑا. وہ چاہتی نہیں تھی، میں جانتی تھی، لیکن محلے کی عورتوں کے تانوں اور دنیا داری کے خوف نے انہیں مجبور کر دیا. وہ جو ہر بار زہر بھری نظروں سے مجھے دیکھا کرتی اب مجھے اپنے ساتھ لے جانے پہ مجبور تھی. میں جانتی تھی کہ تائی کے دل میں میرے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. وہ مجبوری میں مجھے ساتھ لے جا رہی تھی. ان کے دل میں میرے لیے محبت یا ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں تھا. میں نے ان کی آنکھوں میں کبھی ماں جیسا پیار نہ دیکھا. ان کی آنکھیں ہمیشہ تیز چبھتی ہوئیں اور زہر میں بھوجی ہوئی ہوتی، جس سے میں بچنے کی کوشش کرتی. جب بھی تائی ہمارے گھر ماں سے ملنے آتی تو میں ان کی آمد پہ گھبرا جاتی. میں ماں کے پہلو میں جا بیٹھتی، اپنے کمرے کے کونے میں دبک جاتی. ان کی موجودگی میں مجھے سانس لینا دشوار لگتا. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ، ایک انجانی سی نفرت ہوتی جسے میں ان کی زندگی میں ایک بوجھ ہوں، ایک ناخوشگوار حقیقت جسے وہ تسلیم نہیں کر پا رہی. اب ماں کے بعد جب مجھے ان کے گھر میں جانا پڑا تو میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا. مجھے پتا تھا کہ تائی کی نظروں سے بچنا اب ممکن نہیں رہا. ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں ان کی کوئی دشمن ہوں، جیسے میری موجودگی ہی انہیں برداشت نہیں ہو رہی. نہ جانے ان کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں تھی. میں تو ایک یتیم بچی تھی، ماں کے جانے کے بعد ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی، لیکن تائی کا برتاؤ مجھے مزید ریزہ ریزہ کر رہا تھا. مجھے ان کے چہرے پہ کبھی نرمی نہ دکھائی تھی. ان کی زبان سے میرے لیے کبھی ایک بھی پیار بھرا لفظ نہ نکلا. ان کی ہر بات میں تلخی ہوتی، ہر اشارے میں تمسخر، ہر نظر میں حقارت. میں دن رات خود سے سوال کرتی کہ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر انہیں مجھ سے ایسی کیا نفرت ہے جس کا کوئی سرا مجھے نہیں ملتا؟ میں اپنے دل میں ان کو خوش کرنے کی ہزار کوششیں سوچتی، مگر دل جانتا تھا کہ میں ان کی نظروں میں کبھی بھی وہ مقام نہیں پا سکتی، کیونکہ ان کی نظریں اور نفرت بے وجہ تھی، اور بے وجہ کی نفرت کبھی ختم نہیں ہوتی. میں ان کے گھر میں ایک پرچھائی کی طرح رہنے لگی، ایک خاموش مجسمہ جس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہ تھی. بس ایک بوجھ تھی جو مجبوری میں اٹھایا گیا تھا، اور وہ بوجھ کب تک اٹھایا جائے گا اس کا مجھے اندازہ نہ تھا. پر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ زندگی اب پہلے جیسی کبھی نہیں ہو پائے گی. تائی مجھ سے شروع دن سے ہی ناراض تھی، بلکہ یوں کہیے کہ انہیں میری موجودگی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں تھی. ان کے لہجے میں جو کرواہٹ تھی وہ میرے دل میں تیر بن کے اترتی جا رہی تھی. انہیں اس بات کا بھی کوئی احساس نہ تھا کہ میں ایک یتیم بچی ہوں جس کے سر سے باپ کا سایہ تو بچپن میں ہی اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو چکی ہوں. مجھے اس وقت کسی کے پیار بھرے لفظوں کی، کسی کے شفیق ہاتھ کی ضرورت تھی، لیکن تائی تو ہر بات پہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی. وہ آنکھیں دکھا کے کہتی، دیکھو بی بی، اگر یہاں رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہنا سیکھو، میں تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گی. ان کے لہجے میں زہر گھلا ہوتا جیسے میں ان کے گھر کی چھت کے نیچے رہ کے کوئی گناہ کر رہی ہوں. میں جانتی تھی کہ تائی سے امید رکھنا ویسا ہی تھا جیسے سوکھے پیڑ سے پھل کی امید رکھنا. میں نے کبھی یہ گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ مجھے ماں جیسا پیار دیں گی یا میرے دکھ کو سمجھیں گی، لیکن دل چاہتا تھا کہ وہ کم از کم 2 میٹھے بول ہی بول دیتی. انہوں نے تو شروع ہی میں مجھے اپنی حیثیت یاد دلا دی اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں جسے وہ محض دنیا کے دباؤ پہ اٹھا رہی ہیں. میں چپ چاپ سر جھکا کے ان کی ہر بات سن لیتی اور خاموشی سے اس بات کی رضامندی ظاہر کر دیتی کہ ہاں، مجھے ان کے گھر میں ان کی مرضی سے ہی جینا ہوگا. ویسے بھی اب میرے اندر نہ کوئی خواہش باقی رہی تھی، نہ کوئی خواب. میری ماں نے میری ساری خواہشیں جیتے جی پوری جو کر دی تھی، اور اس کے جانے کے بعد جیسے میری چاہتوں کا چراغ بجھ ہی گیا ہو.
نہ مجھے کسی سے حسد تھا، نہ کسی شے کی طلب تھی۔ میں تو صرف سکون، 2 وقت کی روٹی اور ایک کمرے کا سایہ چاہتی تھی۔ لیکن تائی جیسے میرے وجود سے ہی الجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال دیا، ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری ٹھہرا دیا۔ صبح سے شام تک کام کرتے کرتے میں نڈھال ہو جاتی، لیکن ان کو پھر بھی سکون نہ آتا۔ وہ اکثر غصے سے کہتی، میری اپنی بیٹیاں بیاہنے کی عمر میں ہیں اور ایک تم ہو جو میرے سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہو۔ میں اپنی بچیوں کو رخصت کروں یا تمہاری شادی کی فکر پال کے بیٹھ جاؤں؟ میں ان کے ہر الزام کو خاموشی سے سہ لیتی، کیونکہ ان سے بحث کرنا فضول لگتا۔ لیکن میرے دل میں ایک سوال ہمیشہ گونجتا تھا کہ آخر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ آخر میری ذات ان کے لیے اتنی ناقابل برداشت کیوں ہے؟ شاید وہ مجھ سے اس لیے جلتی تھی کہ ان کے دل میں ایک خوف بیٹھا تھا کہ میری موجودگی سے ان کی بیٹیوں کے رشتوں پر کوئی اثر پڑے گا، یا شاید انہیں لگتا تھا کہ لوگ میری طرف زیادہ متوجہ ہوں گے کیونکہ میں ان کی بیٹیوں سے ہر لحاظ سے مختلف تھی۔ میری رنگت قدرتی طور پہ صاف تھی اور قد بھی لمبا تھا۔ میری شخصیت میں ایک وقار تھا، ایک کشش تھی جو شاید قدرتی تھی، جبکہ تائی کی بیٹیاں سانولی رنگت کی تھیں اور ان کا قد بھی چھوٹا تھا۔ ان کے چہرے پہ وہ بات نہ تھی جو شاید میرے چہرے پہ تھی۔ یہی فرق تائی کو کھٹکتا تھا، یہی فرق ان کے دل میں حسد اور جلن کو جنم دیتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ پہ نظریں رکھتی جیسے میں ان کے لیے خطرہ ہوں، اور اس حسد نے ان کے دل میں میرے لیے وہ نفرت بھر دی جو الفاظ سے باہر نکل کر ان کے رویے میں جھلکتی تھی۔ میں یہ سب جان کے بھی انجان بنی رہتی اور بس دل ہی دل میں ایک دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس گھر میں صرف تھوڑا سا سکون دے دے، تاکہ میں ماں کے بعد اپنی سانسیں پرسکون انداز میں لے سکوں، کیونکہ میں نے اب ہنسنے ہنسانے کی امیدیں چھوڑ دی تھیں، اب صرف جینا تھا بس۔ جیسے بھی ہو، زندگی تو گزارنی ہی تھی نا۔ تائی آج کل اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ انہیں دنیا مافیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مہمان ان کے دروازے پہ دستک دیتا اور میں چپ چاپ کچن میں مصروف رہتی، ان کی بیٹیوں کو چائے پیش کرتے دیکھتی اور خود کونے میں بیٹھی برتن دھوتی رہتی۔ جب بھی مہمان آتے وہ مجھے سختی سے منع کرتی کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ ان کا واضح حکم تھا کہ میں کبھی کسی مہمان کے سامنے نہ آؤں، کیونکہ میری موجودگی سے نہ جانے ان کے منصوبے کیسے خراب ہو جاتے۔ مجھے تو خود بھی کسی کے سامنے آنے کی خواہش نہیں تھی۔ میں تو بس اپنے کاموں میں مگن رہتی اور جیسے ہی فرصت ملتی تو اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جاتی تاکہ جسم کو کچھ سکون ملے، مگر تائی کو جیسے میری راحت سے چڑ ہو چکی تھی۔ اگر وہ مجھے تھوڑا سا بھی آرام کرتے دیکھ لیتی تو فوراً کوئی نہ کوئی نیا کام میرے حوالے کر دیتی۔ ایک دوپہر میں جلدی صحن دھو کر اپنے کمرے میں آ کے سانس ہی لے پائی کہ تائی کی آواز گونجی، تبسم جلدی سے دوپٹہ سر پہ ڈال کے ڈرائنگ روم میں آ جا، کچھ مہمان آئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہی تائی جو ہمیشہ مجھے کسی مہمان کے سامنے آنے سے روکتی تھی آج مجھے خود بلا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں ایسی جلدی اور بے قراری تھی کہ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں نے دوپٹہ لپیٹا اور ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ وہاں چند اجنبی چہرے بیٹھے تھے اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تائی نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ان کے لبوں پہ ایک ایسی میٹھی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ہے میرے شوہر کی بھتیجی، یتیم بچی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تاکہ پھر اپنی بیٹیوں کا سوچوں۔ تائی کے لہجے میں جو نرمی تھی وہ مجھے حیران کر رہی تھی، اور ان کے جملوں میں جو محبت کا اظہار تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ بہن، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ پہلے آپ اپنی بھتیجی کا سوچ رہی ہیں، ورنہ آج کل کون کسی یتیم بچی کے لیے وقت نکالتا ہے؟ رشتہ کرانے والی سریا چمک کر بولی تو میں خاموش بیٹھی رہی۔ بس سریا، تم تو جانتی ہو میری فطرت، میں تو ایسے ہی نرم دل والی ہوں۔ ویسے بھی تبسم میری بیٹیوں سے 2-4 سال بڑی ہے، اس لیے میں پہلے اسی کا سوچ رہی ہوں۔ تائی نے صاف صاف جھوٹ بولا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی مجھ سے کم از کم 2 سال تو بڑی تھی، جبکہ دوسرے نمبر والی، اس کا بھی مجھ سے 1 سال کا فرق ہوگا۔ بھائی، ہمیں آپ کی لڑکی بہت پسند آئی، ہم تو رسم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت ساری گفتگو میں پہلی بار بولی تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میں تو کچھ بھی سمجھ نہ پائی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو ابھی تک لڑکے کا نام تک نہیں معلوم تھا، نہ یہ پتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ میں حیرت میں گم تھی کہ تائی نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ بس جی، میرے شوہر یعنی اس کے تایا آ جائیں تو ان سے بات کر کے آپ کو حتمی جواب دیتی ہوں۔ ویسے آپ لوگ کل یا پرسوں ہی رخصتی کی تاریخ کا ذہن میں رکھیے گا، میں نہیں چاہتی کہ یہ بچی میرے در پہ یوں ہی بیٹھی رہے۔ تائی کی بات سن کے میں کانپ کے رہ گئی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟
میرا وجود سن ہو چکا تھا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے پر زبان بند تھی۔ میں تائی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے تو بتایا بھی نہیں گیا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کس مزاج کا ہے۔ کیا میں صرف اسی لیے رخصت کر دی جاؤں گی کہ میں یتیم ہوں اور تمہارے لیے بوجھ ہوں؟ کیا میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ میرے خوابوں کا کوئی مطلب نہیں؟ لیکن یہ سب سوال میں صرف خود سے کر سکتی تھی، کیونکہ تائی کے آگے بولنے کی مجال کس میں تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے میرے رب، اگر میرے لیے یہی راستہ ہے تو مجھے اس پہ چلنے کی ہمت دے، کیونکہ میرے پاس انکار کا اختیار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سہارا جس پر میں بھروسہ کر سکتی تھی۔ میں تنہا تھی اور تنہا ہی اس طوفان کا سامنا کرنا تھا۔ میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑا میرے وجود پر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی اور کی امانت ہو، جیسے یہ سب کچھ میرے لیے نہ ہو۔ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میرے دل و دماغ میں کسی بات کی سمجھ باقی نہ بچی تھی۔ یہ چمک، یہ سجاوٹ، یہ مہندی، یہ ہار سنگھار میرے لیے نہیں، شاید صرف کسی رسم کی تکمیل کے لیے تھا۔ تائی نے مجھے سوچنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ سب کچھ اس قدر جلدی میں طے پایا کہ جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی بوجھ ہوں جس سے وہ جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ تایا تو ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح لاپرواہی تھی، اور میں انکار کرتی بھی تو کیا ہوتا؟ میری حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ مجھے بازو سے پکڑ کے گھر سے نکال دیتی اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر کون ہے، بس اتنا یاد تھا کہ نکاح کے وقت قاضی صاحب نے جو نام پکارا تھا وہی میرا شوہر تھا۔ نہ چہرہ دیکھا، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی تعارف، اور اب میں ایک اجنبی کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ بیٹی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ وہ عورت جو رشتہ لائی تھی کمرے میں آ کے بولی تو میں چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ میں جمال کی پھوپھی ہوں، دوسرے گاؤں سے آئی ہوں، صبح سویرے واپس چلی جاؤں گی، اپنے بچوں کی فکر بھی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آج تک میں سمجھتی رہی کہ وہ میری ساس ہے، جمال کی ماں ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ وہ صرف اس کی پھوپھی تھی جو محض رخصتی کے لیے آئی تھی۔ تمہارا شوہر تھوڑا سا مختلف مزاج کا ہے، سادہ طبیعت، مذہبی آدمی ہے، مولوی طبیعت کا، زیادہ بولتا نہیں مگر بات دل پہ لے لیتا ہے۔ تم بس چپ چاپ اس کی بات ماننا، نرمی سے پیش آنا، ورنہ وہ غصہ کر جاتا ہے۔ بیٹی، اب یہ گھر تمہارا ہے، تم نے ہی اس کے دل پر، اس گھر پر حکومت کرنی ہے۔ میں نے جمال کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تو مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ وہ ذرا سی خوش فہمی جو میرے دل میں جاگی تھی کہ شاید اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرامن اور محبت بھری زندگی گزار سکوں، وہ بھی جلد ہی ہوا ہو گئی۔ چند دنوں کے اندر ہی میں سمجھ گئی کہ یہ سفر وہ نہیں تھا جس کا خواب کبھی آنکھوں میں سجا تھا۔ جمال مجھے دن میں کئی بار نماز کی تلقین کرتا، سن لو، نوٹ کر لو، نماز وقت پہ پڑھو، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ میں یہ سنتی تو بغیر کسی بحث کے فوراً وضو کرتی اور جائے نماز پہ کھڑی ہو جاتی، کیونکہ میں خود بھی نماز پڑھتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ 5 وقت اللہ کے حضور جھکتے دیکھا اور میرے دل میں بھی یہی تربیت تھی۔ شروع کے دنوں میں مجھے خوشی ہوتی کہ شاید میرا شوہر دیندار ہے اور میرے ساتھ ساتھ میری آخرت بھی سنور جائے، مگر جلد ہی اس کی دینداری کا ایک اور پہلو میرے سامنے آیا۔ جمال صرف نماز کی تاکید نہیں کرتا تھا، وہ مجھے گھنٹوں نوافل، لمبے لمبے وظائف اور مسلسل عبادت کے بوجھ تلے دبا دیتا۔ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تو فوراً کوئی نیا عمل یا وظیفہ میرے ہاتھ میں تھما دیتا۔ یہ پڑھو، اس میں بہت ثواب ہے، یہ کرو، تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ شروع میں تو میں خاموشی سے مان لیتی، مگر جب میں تھکن یا کمزوری کی شکایت کرتی تو وہ فوراً غصے سے بپھر جاتا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جہنمی بنو گی؟ میں تمہیں عبادت کے لیے وقت دیتا ہوں، پھر بھی تم اعتراض کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر خاموش ہو جاتی۔ دل تو چاہتا کہ کہوں یہ دین سے محبت نہیں، سزا ہے، مگر پھر زبان بند کر لیتی۔ سوچتی چلو وہ غلط کام کے لیے تو نہیں کہتا، صبر ہی بہتر ہے۔ ہماری شادی کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک شام وہ میرے لیے تحفہ لایا۔ یہ دیکھو تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ بہت پرجوش تھا، میں بھی تھوڑی خوش ہوئی۔ تحفہ دیکھنے کی امید دل میں لیے میں نے ہاتھ بڑھا کے ڈبہ کھولا، لیکن اندر جو دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک نہایت بیہودہ باریک سی نائٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں سکتے میں آ گئی، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا۔ وہ ہنس دیا، چلو اب پہن لینا، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا پورا حق ہے تمہیں ایسے دیکھوں۔ میں اس کے سامنے خاموش ہو گئی، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔
مگر دل میں عجیب سوال ابھرنے لگا۔ جو شخص ہر وقت دین کی بات کرتا ہے، نماز روزے کی تاکید کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو ایسے لباس میں دیکھنے کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ کیا اس کا ایمان صرف میرے اعمال تک محدود تھا؟ کیا وہ خود کو ان سوالوں سے ماورا سمجھتا تھا؟ لیکن میں نے کچھ نہ کہا، بس وہ نائٹی اٹھا کے آہستہ سے الماری میں رکھ دی۔ میرے دل میں اسے پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ اس رات نہ کسی اور رات۔ میں گہری نیند میں تھی، جسم تھکن سے چور، ذہن بوجھل اور آنکھیں بند ہوتے ہی جیسے کچھ لمحوں کو سکون میسر آ گیا ہو، مگر وہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اچانک جمال نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس کی انگلیاں میرے بازو میں دھس گئیں اور وہ تلخ لہجے میں بولا، جاؤ وہ نائٹی پہن کے آؤ جو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس کی یہ بات سن کے میرا دل اندر ہی اندر راکھ ہو گیا۔ صبح سے وہ مجھے مختلف کاموں میں لگا کے تھکاتا رہا، کبھی برتن، کبھی جھاڑو، کبھی کھانا تو کبھی کپڑے، اور پھر نہ جانے کون کون سے وظائف۔ سارا دن کھڑے کھڑے گزارنے کے بعد میرے پیر سوج چکے تھے، جسم درد سے چور تھا۔ ابھی تو میں لیٹنے ہی والی تھی کہ وہ میرے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ میرا دل نہیں ہے جمال، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں نے نرمی سے کہا، مگر اس نے فوراً میرے بازو کو جھٹکا دیا۔ جب میں کچھ کہہ دوں تو اس پہ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ شوہر کا حکم ماننا تمہارا فرض ہے، تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، میں تمہارا مزاجی خدا ہوں۔ اس نے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ میں بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، جیسے ہڈیاں جواب دے گئی ہوں۔ میں نے بے بسی سے پوچھا، بس نائٹی پہن لوں پھر سو جاؤں؟ میں نے نیند کے خمار زدہ لہجے میں کہا، مگر وہ میری بات سننے کی موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ضد تھی۔ نہیں، وہ بستر پر بیٹھ گیا اور اگلا حکم دیا، میرے سامنے ناچ کے دکھاؤ۔ میں سکتے میں آ گئی، مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ اسے نہایت اطمینان اور سختی سے وہی بات دہرائی، ناچ کے دکھاؤ۔ میری روح کانپ اٹھی، ایک دم سے میرے قدم زمین سے جیسے چپک گئے۔ میرے شوہر کی زبان سے نکلی یہ بات کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ جس مرد کو میں ایک مذہبی دیندار انسان سمجھ بیٹھی تھی، وہ میرے سامنے میری ہی عزت اور خودداری کو روندنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، ناچنے لگی۔ وہ جیسا کہتا جاتا میں کرتی جاتی۔ میں جیسے ہی رکتی وہ مجھے بالوں سے پکڑ کے گھما دیتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ میرا دل شکستہ تھا، وجود تھکن سے نڈھال اور روح بے حد زخمی۔ وہ رات میرے لیے ایک اذیت ناک خواب کی مانند گزر گئی۔ میں کبھی رکی، کبھی گری، کبھی گھبرا کے دیوار کے سائے میں چھپنے لگی، مگر وہ بس تماشائی بن کے بیٹھا رہا، شوہر کا روپ لیے، میرے وقار کو قدموں تلے رونتا رہا۔ میرے شوہر نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ دن بھر مجھے عبادتوں میں الجھائے رکھتا اور رات کو مجھے نچاتا رہتا، جیسے میں انسان نہیں کوئی تماشا دکھانے والی چیز ہوں۔ وہ میرے ہر لمحے پہ قابض ہو چکا تھا، میں اس کے حکم کی غلام بن چکی تھی۔ میرے پاس واپس جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی در تھا جو میرے لیے کھلتا۔ میں ہر وقت اس کے خوف میں گھری رہتی۔ اگر میں اس کے حکم سے انکار کرتی تو وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا، میری ذات کی کوئی حیثیت باقی نہ بچی تھی۔ عبادتیں کرتے کرتے جسم شل ہو جاتا تو وہ نئی فرمائش لے کے کھڑا ہو جاتا، اور جب میں سونے کے لیے آنکھ بند کرتی تو وہ مجھے دوبارہ نچانے پہ مجبور کر دیتا۔ میرے تھکے ہوئے جسم میں اتنی بھی جان نہ بچی تھی کہ میں 2 قدم سیدھی کھڑی ہو سکوں، لیکن وہ بے حس بنا مجھے حکم دیتا رہتا اور خود آرام سے بیٹھا مجھے دیکھتا رہتا۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی، میری روح تھک چکی تھی، میں زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ ایسی زندگی کی نہ کبھی خواہش کی اور نہ ہی کوئی دعا مانگی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی کہ میں کب اس چنگل سے آزاد ہوں گی، کب مجھے سکون کا ایک لمحہ نصیب ہوگا، کب میں آزاد ہو کے سانس لوں گی۔ میرا ہر دن ایک نئی آزمائش لے کے آتا اور ہر رات میری ہمت چھین لیتی۔ اب تو مجھے یہ بھی سمجھنا آتا کہ میں کس سے فریاد کروں اور کون میرا ہمدرد ہوگا۔ میرے پاس تو کوئی سہارا بھی نہیں تھا جو مجھے اس عذاب سے نجات دلا دیتا۔ میں اندھیرے میں گم ایک ایسی قیدی بن چکی تھی جس کی صدا سننے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک دن میں اسی طرح ناچتے ناچتے مر جاؤں گی اور میرا جسم بے جان ہو کر کسی کونے میں پڑا رہ جائے گا، جہاں سے کوئی مجھے اٹھانے بھی نہ آئے گا۔ میری دنیا پہلے ہی برباد ہو چکی تھی اور اب میری آخرت بھی میری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے زندگی سے نجات حاصل کرنے کا ایک راستہ سوچ لیا تھا، کیونکہ اب میرے اندر مزید سہنے کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ میں کب تک یوں ہی سسکتی رہتی اور کب تک ایسے شخص کی غلامی کرتی جو میری روح کو کچل رہا تھا۔ میرے اندر کی عورت روز مرتی تھی اور میری سانسیں ایک بوجھ بن چکی تھی۔
اب تو میری ہڈیوں میں بھی سکت نہ تھی۔ ایک دن جب وہ گھر پہ نہیں تھا، میں چپکے سے باہر نکلی اور قریبی میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں خرید لائی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ رات میرے لیے بہت خاص تھی کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ بس اب بہت ہو چکا۔ جب وہ رات کو میرے قریب آیا تو میں نے بڑی نرمی سے اور ہنسی کے ساتھ اسے ایک گلاس شربت پیش کیا جو میں پہلے سے تیار کر چکی تھی۔ میں نے مسکرا کے کہا، گرمی بہت بڑھ گئی ہے اس لیے میں نے آپ کے لیے شربت بنایا ہے، یہ لیجیے۔ اس نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا لیکن کچھ نہ بولا اور چپ چاپ گلاس تھام لیا۔ میں نے خود بھی ایک گلاس اپنے لیے بھر لیا تاکہ اسے کسی شک کی گنجائش نہ ملے، اور خود بھی کھڑی ہو کے شربت پینے لگی۔ میں نے جیسے ہی شربت ختم کیا تو اس کی وہی پرانی آواز گونجی، اب ناچنا شروع کرو۔ وہ اپنی عادت کے مطابق شربت کو گھونٹ گھونٹ کر پینے لگا اور گلاس خالی ہوتے ہی میز پر رکھ دیا۔ میں خاموش کھڑی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ دوا کب اثر دکھاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑا کر ایک طرف گر گیا۔ وہ نیند کی گہری وادی میں جا چکا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بے حس پڑا تھا اور میری سانس جیسے برسوں بعد آزاد ہوئی۔ میں نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا جو میں نے پہلے ہی تیار کر کے رکھا تھا۔ میں ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا رخ ماں کے گھر کی طرف تھا جو ماں کی وفات کے بعد سے بند پڑا تھا۔ ماں کی زندگی میں ہم دونوں اسی گھر میں رہتے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد تائی نے اس گھر کو تالا لگا دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئی، لیکن اب جب میں اپنی زندگی کے سب سے خوفناک دنوں سے گزر چکی تھی تو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے تبھی ہمت کی ہوتی اور تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن اب جب میں اپنی زندگی کے سب سے خوفناک دنوں سے گزر چکی تھی تو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے تبھی ہمت کی ہوتی اور تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا۔ تائی نے مجھے اس اندھیر جنگل میں دھکیلا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن سا لگتا تھا۔ میں ہمت کر کے اپنے شوہر کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کے نکل تو آئی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ جب وہ صبح جاگے گا تو وہ کیا طوفان کھڑا کرے گا، مجھے مار ڈالے گا یا بدتر حال کرے گا۔ مگر میں نے اللہ کا نام لے کے قدم اٹھا لیا۔ اب آگے بھی اسی کے سہارے چلنا تھا۔ میں گھر کے دروازے پہ پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا بلکہ اندر سے کنڈی لگی تھی۔ میرے قدم ساکت ہو گئے۔ اس گھر میں تو کوئی نہیں رہتا تھا، نہ تائی نے مجھے کبھی بتایا کہ کسی کو یہ گھر دیا ہے۔ میں نے کچھ لمحے دروازے کو دیکھتے ہوئے زور زور سے دستک دینا شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں پتھر کی طرح جم گئی۔ یہ میرا اپنا گھر تھا لیکن دروازے پر ایک اجنبی کھڑا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ آدمی چونک گیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، تم تبسم ہو؟ اس کے لہجے میں عجیب سی حیرانی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور لرزتے ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہارا باپ ہوں تبسم۔ میں تمہیں کب سے تلاش رہا تھا۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے ہر در کھٹکھٹایا، مجھے تمہارا کوئی سراغ نہ ملا، اس لیے میں اسی گھر میں آ کے ٹھہر گیا، شاید کبھی تم لوٹ آؤ۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور میں ساکت کھڑی اس کے چہرے پر وہ خوشی دیکھ رہی تھی جو برسوں بعد کسی باپ کو اپنی بیٹی کو دیکھ کے ملی ہو۔ میں سن ہو چکی تھی۔ حیرت اور بے یقینی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میرے دل کی دنیا جیسے ایک لمحے میں پلٹ گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو یتیم ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا تو وہ چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم اندر آؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ مرا نہیں تھا میں، بس تمہاری ماں کی نظروں میں مر گیا تھا۔ اس معصوم بھولی عورت کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا تھا، اس کو خود سے نفرت پہ مجبور کر دیا۔ پھر وہ اور کیا کہتی میرے بارے میں؟ جو کہا صحیح کہا اس نے۔ بس میں زمانے کی باتوں میں آ گیا، بھول گیا کہ اس نے میری خاطر اپنے سب گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا۔ میں بے وفا نکلا اور اس بات پر بے حد شرمندہ ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے شرمندہ لہجے میں بولا تو میرا دل نفرت سے بھر گیا۔ اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ نے انہیں جیتے جی مار دیا۔ وہ ساری زندگی آپ کے دھوکے کا روگ لگا کے بیٹھی رہی اور اسی بیماری میں مر گئی۔ انہوں نے کبھی آپ کے دھوکے کا ذکر نہ کیا، نہ ہی پلٹ کر اپنوں کے پاس گئی۔ میں تلخی سے بولی۔ اب مجھے ماں کی زندگی سے بیزاری کی وجہ اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ میں کیا کرتا؟ مجھے میرے گھر والوں نے اپنے جھانسے میں لے لیا۔ دراصل ہماری محبت کی شادی تھی، مگر وہی روایتی کہانی، گھر والوں کو یہ محبت قبول نہیں تھی اور بالآخر انہوں نے تمہاری ماں کے خلاف میرے دل میں زہر بھر دیا اور میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی چپ چاپ چلی آئی، اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ میں مزید غصے میں بھر گیا۔
میری محبت سے زیادہ اسے اپنی انا عزیز تھی۔ کچھ سالوں بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میری ماں نے مرتے ہوئے مجھے خود بتایا کہ اس نے مجھے میری بیوی سے بدگمان کرنے کے لیے کیا کیا سازش بنی تھی۔ میں بہت پچھتایا۔ میں نے اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ انجانے میں کس قدر غلط کر دیا۔ میں تب سے بھٹک رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے سالوں سے تمہیں اور تمہاری ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے بھائیوں کے گھر بھی گیا مگر وہ گھر وہ چھوڑ چکی تھی۔ دوبارہ پلٹ کر کبھی نہ گئی۔ پلٹ کر تو وہ میری جانب بھی کبھی نہ آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ اس چھوٹے سے انجانے گاؤں میں آ بسی تھی۔ میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا اور جب پہنچا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کا گھر تو مل گیا مگر وہ نہ ملی اور نہ میری بیٹی۔ شاید یہی میری سزا تھی۔ مجھے زندگی میں اس سے معافی مانگنے کا موقع نہ مل سکا مگر میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میرے باپ نے اپنے کامتے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ میں اس گھر کی ایک ایک چیز میں اس کی یاد اور خوشبو محسوس کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں رہ کے احساس ہو رہا ہے جیسے وہ ہر پل یہاں ہو۔ یہاں بھلے وہ ناموجود ہو مگر اس کی ہر شے اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھ کر خوش ہوتا بولا، آپ اپنے بھائی اور بھابھی سے پوچھ لیتے، وہ آپ کو بتا دیتے کہ مجھے انہوں نے کس جہنم میں بھیجا تھا۔ یتیمی کی حیثیت سے تو میں نے اتنی بڑی زندگی نہ گزاری، لیکن ماں کا سایہ سر پہ موجود تھا۔ مگر ماں کے مرنے کے بعد میں نے کیا کچھ سہا ہے آپ کو کیا معلوم۔ آپ کے سگے بھائی بھابھی نے میری زندگی اجیرن بنا دی۔ میں تلخی سے بولی تو وہ چونک گئے۔ کون سے بھائی اور بھابھی؟ میں تو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ دار اس گاؤں میں موجود ہے۔ وہ حیرت سے بولے تو میں صدمے سے گنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے سگے تایا تھے ہی نہیں، شاید ماں ہی انہیں اپنا مانتی تھی۔ میرے دل میں اپنے باپ کے لیے بے شمار گلے شکوے تھے۔ ایک پوری زندگی کی تلخی میرے سینے میں زخم بن کے دفن تھی۔ وہی باپ جس نے میری ماں کی زندگی جہنم بنائی، ساری عمر ماں کی سانسیں ان کے دکھ کے بوجھ تلے دبی رہیں اور اب وہی شخص میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ میں حیران تھی کہ کیسے وہ شخص جس نے ایک عورت کو جیتے جی مار دیا وہ اب مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میرے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ماں کی قربانی کو بھلا دوں اور ان کے قاتل کو اپنا لوں۔ میرے باپ نے اگر اس وقت ماں کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی اور میں بھی یوں ٹوٹ ٹوٹ کر نہ جی رہی ہوتی۔ اگلی صبح سویرے ہی دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی، جیسے کوئی دروازہ نہیں میرے دل پہ مکے مار رہا ہو۔ ہر دستک کے ساتھ میری دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر مجھے تلاشتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ضرور تائی نے یا کسی اور نے ہی اسے بتایا ہوگا کہ میں کہاں جا سکتی تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نہ اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی نہ ہی اس کے ساتھ واپس جانا۔ میں اس زندگی سے نکل چکی تھی جہاں صرف اذیت تھی، درد تھا اور بے بسی تھی۔ میں اس کی شکل تک دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ تبھی ابا نے میری طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ وہی تھا وہ درندہ، میرے شوہر کی شکل میں چیختا ہوا اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے تبسم؟ وہ میری بیوی ہے، مجھے واپس دو، مجھے میری ملکیت واپس دو۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ میرے باپ کو دھکا دے کے اندر بڑھنے لگا مگر اگلے ہی لمحے میرے باپ نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ خبردار، جو میری بیٹی کو ملکیت کہا۔ میں نے زندگی میں بہت ظلم کیے ہیں مگر اب مزید نہیں۔ اب میں اپنی بیٹی پہ ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہارے عذاب سے بھاگی ہوئی ایک بیٹی ہے اور اب اس کی حفاظت میرا فرض ہے۔ ابا کے الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو اس بارے میں انہیں کچھ نہ بتایا تھا، پھر بھی شاید وہ میری حالت اور رات کو یوں گھر چلے آنے سے کچھ نہ کچھ سمجھ ہی گئے تھے۔ تجھے تو میں بتاتا ہوں ابھی۔ جمال نے غصے میں ابا کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے خوف کے مارے برا حال تھا۔ اگر یہ مجھے ابا کی موجودگی میں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے گیا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ اس بات کا تصور ہی جان لیوا تھا کہ میں اس کے پاس واپس جاؤں گی۔ ابا نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اسے زور کا دھکا دیا کہ وہ ایک دم لڑکھڑا گیا۔ میں کہتا ہوں چلا جا یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ ابا نے انگلی اٹھا کے غضبناک لہجے میں اسے دھمکی دی تو وہ کچھ ٹھٹک گیا۔ ابا نے آگے بڑھ کے اسے دروازے کی جانب ایک اور دھکا دیا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی اس در پہ قدم مت رکھنا، ورنہ میں وہی کروں گا جو تمہارے جیسے درندوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابا نے فوراً دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ دروازے پر دوبارہ دستک نہ ہوئی۔ یقیناً ابا کی دھاک اس پہ بیٹھ چکی تھی۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں اپنی جگہ سے نکلی اور دھیرے سے باہر آئی۔
اب تم میری ذمہ داری ہو بیٹا، پریشان مت ہو۔ ابا نے نظریں چراتے دھیرے سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس تحفظ کا احساس مجھے ساری زندگی نہ ہوا جو اب ہو رہا تھا۔ میں یتیم بے آسرا نہیں تھی، میرے سر پر میرے باپ کا سایہ موجود تھا۔ ایک اطمینان بھری سانس میرے سینے سے خارج ہوئی۔ ابا نے میری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت سے میری جان اتنی آسانی سے چھڑوا دی تھی۔ میں جانتی تھی آگے آنے والے معاملات بھی یقیناً آسان ثابت ہوں گے۔ چائے پئیں گے آپ؟ میں نے سکون بھرے لہجے میں مسکرا کر ابا سے پوچھا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ اگلے ہی پل وہ بھی مسکرا دیے۔ اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے کیوں نہیں پیوں گا؟ ابا کی بات سن کے میں مسکراتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔